नॉक नॉक। सर, मैं अंदर आ जाऊं? जी बिल्कुल, अंदर आ जाएं। सर, मैं मोमिना हाउस की तरफ से आई हूं। सर, इस दफ़ा आपकी तरफ से डोनेशन लेट हो गई है, जिसकी वजह से मैडम ने मुझे आपके पास भेजा है। सलार इस नीली आंखों वाली लड़की को देखता ही जा रहा था जैसे कोई आसमान से परी उतरी हो। माही अपने कॉन्फिडेंस अंदाज में सालार के सामने बोलती जा रही थी कि सर, आपकी डोनेशन इस दफ़ा लेट हो गई है, जिसकी वजह से गर्ल्स बहुत मुश्किल वक्त में हैं, तो मैडम ने मुझे आपके पास डोनेशन लेने के लिए भेजा है। सालार को माही की बातों का बहुत मज़ा आ रहा था और वो इसकी खूबसूरती को देखता जा रहा था जैसे कोई खुदा की तरफ से तोहफा सामने आ गया हो। सालार एसटी इंडस्ट्री के मालिक का इकलौता बेटा है जो कि इस इंडस्ट्री को संभाल रहा है। सालार की कंपनी हर महीने मोमिना हाउस, जो कि एक गर्ल्स हॉस्टल और बेबस और लाचार औरतों का हाउस है, जहां पर सालार की कंपनी की तरफ से हर महीने डोनेशन भेजा जाता है। माही, एक्सक्यूज़ मी सर। सालार माही की आवाज़ से चौंका। जी, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। मैं अभी अपनी सेक्रेटरी को कहता हूँ कि वो आपको चेक दे देती है। प्लीज़ आप बैठे ना, खड़ी क्यों हैं? आप बताएं, चाय लेंगी या कॉफ़ी? जी नहीं, बहुत शुक्रिया आपका, मुझे अब जाना चाहिए। माही वापस जाने के लिए मुड़ती है कि माही को चक्कर आने लग जाते हैं और वो बेहोश होकर सालार के ऑफिस में गिर जाती है। सालार हक्का बक्का रह जाता है और वो बहुत जल्दी अपनी कुर्सी से उठता है और माही की जानिब बढ़ता है। इतने में सालार की सेक्रेटरी अंदर आ जाती है और वह इन दोनों को देखकर परेशान हो जाती है। सालार कहता है, इसको पता नहीं क्या हुआ है और ये बेहोश हो गई है, तुम जल्दी से ड्राइवर को कहो गाड़ी निकाले। सालार माही को अपनी बाहों में उठाए कार पार्किंग की तरफ जाता है। माही को सालार ने अपनी बाहों में उठाया होता है। इस तरह चलने से सारा ऑफिस बहुत हैरत अंगेज निगाहों से इनको देखता है। सालार बिना किसी की परवाह किए फ़ौरन माही को गाड़ी में डालता है और अपनी सेक्रेटरी को भी साथ चलने का कहता है। वो फटाफट एक हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। सालार बहुत परेशान हो रहा होता है। इतने में माही के फ़ोन की बेल बजने लगती है। सालार माही के बैग से फ़ोन निकालता है तो इसके ऊपर मैडम मेमूना लिखा होता है। सालार फ़ोन पिक करता है तो मैडम बोलती है, माही तुम कहाँ रह गई हो, इतना वक्त हो गया है। तो सालार आगे से बोलता है, कहता है मैम, ये मैं सालार बात कर रहा हूँ। तो मैडम परेशान हो जाती हैं और कहती है, माही कहाँ है? तो सालार इनको सारी कहानी सुनाता है। मैडम मेमूना सालार को कहती हैं, बेटा तुम परेशान मत होना, माही की शुगर लेवल डाउन हो जाती है जिसकी वजह से उसे चक्कर आ जाती हैं। ये बीमारी इसको बचपन से है, इसलिए बेटा तुम ज़्यादा परेशान मत होना। तुम मुझे बताओ कौन से हॉस्पिटल में हो, मैं वहाँ आ जाती हूँ। सालार मैडम मेमूना को हॉस्पिटल का एड्रेस बताता है और लोकेशन सेंड कर देता है। इतने में डॉक्टर आ जाती है और वो सालार को बताती है कि टेंशन की कोई बात नहीं है, इन्होंने शायद कुछ खाया पिया नहीं है जिसकी वजह से इनकी शुगर डाउन हो गई है और इनका ब्लड प्रेशर लेवल भी बहुत डाउन है, इसलिए हमने इनको ड्रिप लगा दी है। जैसे ही वो ख़त्म हो जाती है आप इनको अपने साथ घर ले जा सकते हैं। सालार आज पहली दफ़ा माही से मिला था और इसको पता नहीं क्यों इससे इतनी हमदर्दी और दिलचस्पी हो रही थी। सालार को खुद भी इस सिचुएशन का इल्म नहीं था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। सालार अपनी सेक्रेटरी को ऑफिस वापस जाने का कह देता है और खुद माही के पास बैठ जाता है। माही अभी बेहोश की हालत में होती है। सालार माही को बहुत गौर से देख रहा होता है
اور اس کی خوبصورتی پر غور کر رہا ہوتا ہے کہ اتنا خوبصورت چہرہ میں نے آج تک اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، یہ اس جہاں کی لگتی نہیں، پتہ نہیں کس جہاں سے آئی ہے۔ اتنے میں میڈم میمونہ بھی اپنے ڈرائیور کے ساتھ ہاسپٹل آ جاتی ہے اور وہ ماہی کے کمرے میں پہنچتی ہے۔ میڈم میمونہ ماہی کے پاس جاتی ہے اور اس کے ماتھے پر ہاتھ پھیرتی ہے اور اس کے ماتھے پر پیار کرتی ہے، پھر سالار کے پاس بیٹھ جاتی ہے۔ سالار میڈم کی بہت عزت کرتا ہے۔ سالار میڈم میمونہ سے پوچھتا ہے یہ کون ہے اور کہاں سے آئی ہے؟ تو میڈم میمونہ بتاتی ہے 1997 میں جو پلین کریش ہوا تھا اس میں زندہ بچ جانے والی یہ وہ واحد جان ہے۔ سالار یہ سن کر ہکا بکا رہ گیا کہ ماہی کے ماں باپ کا تعلق انگلینڈ سے تھا اور وہ ایک جرنلسٹ تھے، یہاں پر ایک ایگزیبیشن میں آ رہے تھے، لیکن زندگی نے انہیں اتنا موقع نہ دیا۔ مارگلا کی پہاڑیوں سے یہ پلین کریش ہو گیا جس میں سب جہاں باغ ہو گئے، صرف یہ واحد جان بچی تھی جس کو ہم اپنے پاس لے آئے۔ پولیس نے بہت کوشش کی کہ اس کے ریلیٹیوز میں سے کوئی رابطہ کرے گا، لیکن کسی نے آج تک رابطہ نہیں کیا۔ پھر میں نے ماہی کو گود لے لیا اور اس کو اپنی بیٹی بنا لیا۔ سالار اب سمجھا کہ ماہی اس جہاں کی کیوں نہیں لگتی، کیونکہ اس کی خوبصورت اور اس کی نیلی آنکھیں تو یہاں کی لگتی ہی نہیں تھی۔ سالار کو ماہی سے بہت ہمدردی ہوئی۔ سالار سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ ہمدردی ہے یا پیار۔ سالار میڈم میمونہ سے پوچھتا ہے کیا ماہی اس واقعے سے واقف ہے؟ بالکل، ماہی شروع سے ہی دوسری لڑکیوں سے بہت مختلف ہے۔ وہ ایک سنجیدہ اور سمجھدار مزاج کی لڑکی ہے، بہت کم لوگوں سے گلتی ملتی ہے اور بہت کم گو ہے۔ سالار بہت سنجیدگی سے ماہی کے بارے میں سننے لگا، جیسے اس کو اس کی ہر بات میں دلچسپی ہونے لگی۔ لیکن میم، اس کی شوگر لیول کیوں ڈاؤن رہتا ہے؟ بیٹا، اس کے بارے میں تو ہم بھی کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جب سے ماہی ہمارے پاس ہے تب سے ہی ماہی کا شوگر لیول ڈاؤن ہو جاتی ہے، اس لیے وہ ہر وقت اپنے پاس کچھ میٹھا رکھتی ہے تاکہ اس کی شوگر ٹھیک رہ سکے۔ میڈم میمونہ کو اپنی کوئی اولاد نہیں ہے، اس لیے وہ گرلز ہاسٹل کی سب بیٹیوں کو اپنی بیٹی سمجھتی ہے اور ان لڑکیوں کو، عورتوں کو اور بوڑھی عورتوں سے بہت لگاؤ ہے۔ مس میمونہ اور اس کے ہسبینڈ یہ ہاؤس بہت عرصے سے چلا رہے ہیں۔ ماہی واحد ایسی لڑکی ہے جس کو انہوں نے اپنے گھر میں رکھا ہے۔ ماہی کو آہستہ آہستہ تھوڑا ہوش آنے لگا تھا اور ماہی میم میمونہ کو دیکھ کر خوش ہو گئی اور کہنے لگی آپ آ گئی ہیں۔ میڈم میمونہ ماہی کی جانب بڑھی تو سالار اٹھ کر فوراً سے ڈاکٹر کے پاس گیا۔ سالار ڈاکٹر کو لے کر آیا کیونکہ ماہی کی ڈرپ ختم ہو چکی تھی، تو ڈاکٹر نے کہا اب آپ ان کو گھر لے جا سکتے ہیں، ان کی طبیعت اب بہتر ہے، ان کی خوراک کا آپ کو خاص خیال رکھنا ہوگا، بہتر ہوگا کہ آپ ان کو ہر تھوڑی دیر بعد کچھ نہ کچھ کھلاتے رہیں تاکہ ان کی شوگر ٹھیک رہے۔ سالار میڈم میمونہ کو کہتا ہے کہ آئیے میں آپ کو ہاسٹل ڈراپ کر دیتا ہوں، تو اس میمونہ سالار کے ساتھ چل پڑتی ہیں اور سالار اپنی گاڑی کا بیک مرر ٹھیک کرتا ہے تاکہ اس سے وہ ماہی کو بیک مرر سے دیکھ سکے۔ سالار وقفے سے بیک مرر سے ماہی کی طرف دکھتا رہا اور دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کاش یہ سفر کبھی ختم ہی نہ ہو اور میں اسی طرح ماہی کو دیکھتا رہوں۔ ہاسٹل آ جاتا ہے اور سالار ان کو ڈراپ کر دیتا ہے۔ سالار ایک امیر خاندان سے تعلق رکھتا ہے جو کہ ایک جانی مانی فیملی ہے۔ بزنس کے نام پر سالار کی انڈسٹری بہت اچھے لیول پر ہے۔ سالار کے گھر میں اس کی امی ابو اور ایک چھوٹی بہن ہے جو کہ سیکنڈ ایئر کی اسٹوڈنٹ ہے۔ سالار کی امی ایک گھمنڈی عورت ہے جن کو اپنی دولت پر بہت ناز ہے، لیکن سالار کے ابو ایک رحم دل انسان ہیں اور اس کی چھوٹی بہن بھی ایک اچھی لڑکی ہے۔ سالار واپسی پر آفس جانے کے بجائے سیدھا گھر چلا جاتا ہے۔ سالار کے ابو بزنس کے سلسلے میں زیادہ تر دبئی رہتے ہیں اور وہ آج کل پاکستان میں آئے ہوئے ہیں۔ پاکستان کا سارا بزنس سالار اور اس کی ایک کزن کشمالہ سنبھالتی ہے اور دبئی کا بزنس سالار کے ابو مسٹر سکندر سنبھالتے ہیں۔ السلام علیکم۔ سالار گھر آ جانے پر اپنے گھر والوں کو سلام کرتا ہے اور اس کی امی جواباً سر ہلاتی ہے۔
بیٹا کہاں رہ گئے تھے؟ آج بہت دیر کر دی تم نے۔ کشمالہ کی کال آئی تھی، تم کسی لڑکی کے ساتھ تھے؟ جی امی، میمونہ ہاؤس سے ایک لڑکی آئی تھی فنڈ کے سلسلے میں، تو میں اس کی طبیعت خراب ہو گئی جس کے ساتھ میں ہاسپٹل چلا گیا، وہیں سے آ رہا ہوں۔ امی تم بھی نا، کتنی دفعہ میں نے تمہیں کہا ہے اس اولڈ کلاس سے تم دور رہا کرو، سیکرٹری کو کہہ دیا کرو کہ باہر کے معاملات وہ سنبھال لیں، لیکن تمہیں اور تمہارے ابو کو بہت مزہ آتا ہے لوگوں کی مدد کرنے پر۔ اپنی امی کی اس تلخ رویے سے سالار ایک پھیکی ساری مسکراہٹ دے کر اپنے کمرے میں فریش ہونے کے لیے چلا گیا۔ مسز سکندر ایک گھمنڈی عورت ہے اور ان کو مڈل کلاس لوگوں سے سخت نفرت ہے۔ ان کو اپنی پارٹیز، اپنے سوشل ایکٹیویٹیز سے بہت پسند ہے۔ کشمالہ ان کی بھائی کی بیٹی ہے اور وہ ان کو سکندر کے لیے بہت پسند ہے۔ انہوں نے کشمالہ کے ذہن میں ڈال دیا ہے کہ وہ سالار کی شادی تم سے کریں گی، لیکن سالار کو کشمالہ میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ وہ صرف اور صرف اس کو اپنی ایک اچھی دوست اور بزنس پارٹنر سمجھتا ہے۔ کشمالہ کا تعلق بھی ایک امیر خاندان سے ہے اور وہ بھی سیم مسز سکندر کی نیچر کی ہے۔ سالار اپنے بیڈ پر لیٹتا ہے تو اس کے خیالوں میں ماہی کی صورت آ جاتی ہے اور اس کے ذہن میں آتا ہے کیوں نہ وہ مسز میمونہ کو فون کرے اور ماہی کا حال پوچھے۔ اتنے میں وہ اپنی پاکٹ سے فون نکالتا ہے اور میڈم میمونہ کو کال ملاتا ہے۔ دوسری طرف سے ہیلو جی بیٹا۔ سالار ایک منٹ کے لیے خاموش ہو جاتا ہے اور پھر بولتا ہے، میڈم میں ماہی کا حال پوچھنا چاہ رہا تھا، اب اس کی طبیعت کیسی ہے؟ بہت بہتر ہے بیٹا، اب وہ اپنی اسٹڈی کر رہی ہے۔ چلیں، بس میں یہی جاننا چاہتا تھا کہ ماہی کی طبیعت کیسی ہے۔ میڈم آپ کو کسی بھی قسم کی فائنینشیل ہیلپ چاہیے ہو تو آپ مجھ سے کہہ سکتی ہیں۔ نہیں بیٹا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم اور تمہارے بابا پہلے ہی اس اولڈ ہاؤس کے لیے بہت کچھ کر چکے ہو۔ ویسے بھی بیٹا، آپ کی کمپنی کی طرف سے منتھلی فنڈ آ جاتا ہے اور اب تو اولڈ ہاؤس کی خواتین نے بھی آن لائن ورک سٹارٹ کر دیے ہیں جس کو ماہی بہت طریقے سے گائیڈ کر رہی ہے۔ ماہی کا نام آتے ہی سالار کے ہونٹوں پر ایک مسکان چھا جاتی ہے، اس کو جیسے ماہی کا ذکر آتے ہی ایک سکون مل جاتا ہو۔ اس یک طرفہ محبت سے ماہی کوسوں دور تھی، وہ تو سالار کا نام تک بھی نہیں جانتی تھی۔ سالار فریش ہو کر کھانے کے ٹیبل پر جاتا ہے۔ کھانے کے ٹیبل پر بہت عمدہ کھانے سجے ہوئے تھے۔ بہت عرصے بعد یہ فیملی مل کر کھانا انجوائے کر رہی ہوتی ہے تو سالار کی امی کہتی ہے، بیٹا بہت ہو گیا، اب میں تمہارے لیے کوئی اچھی سی لڑکی تلاش کر رہی ہوں جس سے میں تمہاری شادی کر سکوں۔ تو سالار شادی کے نام پر ایک مسکراہٹ اپنے ہونٹوں پر سجا لیتا ہے۔ کشمالہ اچھی لڑکی ہے ماما، لیکن میں شادی کے بارے میں کشمالہ کو اپنے نظریے میں نہیں لاتا، وہ صرف میری ایک اچھی دوست ہے بس۔ لیکن کشمالہ تمہارے بارے میں یہ نہیں سوچتی، وہ تمہارے بارے میں سنجیدہ ہے اور وہ تم سے شادی بھی کرنا چاہتی ہے۔ ہماری فیملی بیک گراؤنڈ بھی سیم ہے اور ہم فیملی فرینڈس بھی ہیں اور ریلیٹیوز بھی ہیں۔ سوشل میڈیا اور سوشل ایکٹیویٹیز میں ہمارا ایک نام ہے۔ کشمالہ تمہارے ساتھ بہت سوٹ کرے گی۔ تو مسٹر سکندر کہتے ہیں، اگر سالار خوش نہیں ہے تو تم کیوں اسے فورس کر رہی ہو؟ تو سالار کی چھوٹی بہن اپنی امی کو کہتی ہے، مما آپ بھائی کو فورس مت کریں، بھائی کا جہاں دل کرے گا آپ بھائی کی شادی وہیں کریں۔ تو سالار کی امی کہتی ہے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا، میں سالار کی شادی اپنے سے عمدہ خاندان میں کروں گی اور میں کشمالہ کو اس کے لیے چن چکی ہوں، بس بات ختم۔ سالار اس بات پر چپ ہو جاتا ہے اور وہ خاموشی سے کھانا کھانے لگ جاتا ہے۔ ماہی ایک بہت ذہین اور بریلینٹ اسٹوڈنٹ ہے۔ وہ اپنے اس اولڈ ہاؤس کو بہت اچھے انداز میں چلانا چاہتی ہے، یہی اس کا مقصد بھی ہے۔ اس میں بہت سارے آن لائن ورکس اکٹھے کر رکھے ہوتے ہیں اور وہ اولڈ ہاؤس میں لڑکیوں سے کرواتی تھی۔
جس سے کچھ آمدنی ہو جاتی تھی اور لڑکیاں اپنا اپنا خرچ چلا لیتی تھی۔ یہ گرلز ہاسٹل بہت اچھے طریقے سے ارینجمنٹ کیا گیا تھا۔ ہر کمرے میں ہر قسم کی فیسلٹیز بھی مہیا تھی۔ صبح ہوتے ہی سالار پھولوں کا ایک بکا لیے میمونہ ہاؤس پہنچ جاتا ہے۔ مس میمونہ سالار کو اپنے آفس میں بٹھا لیتی ہیں تو سالار بکے ٹیبل پر رکھتا ہے اور کہتا ہے، میں آپ سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ میڈم میمونہ کچھ پریشان سی ہو جاتی ہیں۔ سالار کہتا ہے، میڈم میں اور لڑکوں کی طرح نہیں ہوں، آپ مجھے اور میری فیملی کو اچھی طرح جانتی ہیں۔ میں ماہی کو پسند کرنے لگا ہوں اور میں ماہی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ دیر کے لیے تو مس میمونہ خاموش ہو جاتی ہیں اور وہ سالار کو حیرت انگیز نگاہوں سے دیکھنے لگتی ہیں۔ سالار، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تم ایک اچھے گھر سے تعلق رکھتے ہو، لیکن میں تمہاری امی کو بھی اچھی طرح جانتی ہوں۔ وہ کبھی بھی ایک اولڈ ہاؤس کی لڑکی کو اپنی بہو نہیں بنائیں گی اور میں ماہی کے فیصلے کے بنا کوئی بھی رائے نہیں دے سکتی۔ اس لیے بہتر ہوگا کہ میں پہلے ماہی سے بات کر لوں اور تم بھی اپنی امی سے بات کر لو۔ اس کے بعد ہم کسی نتیجے پر پہنچیں گے۔ اتنے میں ماہی کمرے میں آ جاتی ہے اور وہ سالار کو دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے تو سالار ایک مسکراہٹ سجائے اس کو دکھتا ہے۔ ماہی سالار کو السلام علیکم کہتی ہے تو جواب میں سالار بھی سلام کا جواب دیتا ہے۔ ماہی مس میمونہ کو کہتی ہے، ماما کچھ عورتیں آئی ہیں اور وہ آپ سے ملنا چاہتی ہیں، اگر آپ کہیں تو میں ان کو اندر بھیج دوں۔ نہیں، تم ایسا کرو، سالار کے پاس بیٹھو، میں جاتی ہوں۔ باہر مس میمونہ جان بوجھ کر ماہی کو سالار کے پاس چھوڑ کر گئی تھی کہ سالار ماہی سے کچھ بات کر لے، کیونکہ مس میمونہ کو بھی سالار بہت پسند تھا۔ ماہی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ سالار سے کیا بات کرے۔ کچھ دیر دونوں کے درمیان خاموشی رہی اور دونوں کی سانسیں چلتی رہیں۔ پھر سالار نے بات شروع کی، اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ اب تو آپ پہلے سے کافی بہتر لگ رہی ہیں۔ ماہی، جی بالکل، میں بہت شرمندہ ہوں، کل میری وجہ سے آپ کو مشکل کا سامنا کرنا پڑا۔ سالار، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس میں مشکل کس بات کی؟ اور آپ اپنے بارے میں بتائیں کچھ، آپ کی کیا ہابیز ہیں؟ اس ہاسٹل میں رہنے والی لڑکیوں کی کیا ہابیز ہو سکتی ہیں؟ ویسے تو میں آن لائن پڑھتی ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ آن لائن ورکس بھی کرتی ہوں جس سے میں ان گرلز کی کچھ ہیلپ کر سکوں۔ سالار، یہ تو بہت اچھی بات ہے، اگر آپ کو کسی بھی قسم کی آن لائن ہیلپ چاہیے ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتی ہیں۔ جی کیوں نہیں؟ سالار کا دل کر رہا تھا کہ وہ اس نیلی آنکھوں والی گڑیا کی آنکھوں میں ڈوب جائے۔ سالار کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ ماہی سے اپنی محبت کا اظہار کن الفاظ میں کرے۔ وہ کیسے بتائے کہ وہ پہلی نظر میں اس کو اپنا دل دے چکا ہے، لیکن ماہی سالار کے ہر جذبات اور خیالات سے بے خبر تھی۔ اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو آپ ہمارے آفس میں ایک اچھی پوسٹ ہے، اگر آپ وہاں جاب کرنا چاہتی ہیں تو میں آپ کو اپائنٹمنٹ لیٹر بھیج دوں گا۔ سالار نے بہت حوصلہ کر کے ماہی سے یہ بات کی۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، میں ماما سے بات کر کے آپ کو بتاؤں گی۔ ٹھیک ہے، آپ مجھے اپنا کانٹیکٹ نمبر دے دیں تاکہ میں آپ سے مزید اس پوسٹ کے بارے میں رابطہ کر سکوں۔ سالار ماہی سے صرف اور صرف اپنے جذبات ظاہر کرنے کے لیے نمبر مانگ رہا تھا، لیکن ماہی اس سے بے خبر تھی اور اس نے اس کو اپنا نمبر دے دیا۔ اب میں چلتا ہوں، آپ میڈم کو میری طرف سے اللہ حافظ کہہ دیجیے گا۔ جی ضرور۔ سالار دل ہی دل میں ماہی کا نمبر لے کر بہت خوش تھا۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ اور کامنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ اس سٹوری کا اینڈ کیسا دیکھنا چاہتے ہیں۔ ملتے ہیں اسی سٹوری کے نیکسٹ پارٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے میرے دوستوں کو اللہ حافظ۔